एपिसोड 3। ओके टेक केयर। साथ ही फिर से गाल चूम लिया। वो एक बार फिर से शर्मा गई। इसने भी मिराल का गाल चूमा और कहा, यू आर सो ब्यूटिफुल लाइक फेरी, आई लव यू, सनी सेप्टेम। और फिर से मिराल का गाल चूमा और हाथ हिला के चली गई, जबकि दूसरा जुमला मिराल के सर पर से गुजर गया, लेकिन इसको देख के मुस्कुरा दी और ख़ुद भी हाथ हिला दिया। मिराल ने आगे जाके देखा तो नूर को शेरी नामी लड़का अपनी गोद में उठा के कुछ कह रहा था, जिस पे वो शर्मा रही थी। साथ ही शेरी ने एक और लड़की का हाथ पकड़ा था जो नूर की ही तरह स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, अलबत्ता सुनहरी घुंघराली बालों की फ्रेंच नाट कर रखी थी। मिराल को अब यकीन हुआ कि वो ज़बरदस्ती नहीं लाई गई और नूर की बातों को याद कर के वो हंसती और अपना केक लेकर इसकी पेमेंट करके घर की राह ली। घर पहुंचते उसको 5 बज गए थे। रास्ते में उसने कुछ फ्रेश फूल भी ले लिए। वकास फ्रेश सा तैयार होकर बाहर निकला तो खदीजा बेगम ने दिल में इसकी नज़र उतारी। वो लग ही इतना प्यार रहा था। गंदमी शफाफ रंगत, काली रोशन आँखें जिसमें एक खास चमक होती थी, उल्टे हाथ पे घड़ी पहने, काले रंग की शलवार कमीज़ में दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। खदीजा बेगम ने मुस्कुराकर इसकी पेशानी चूमी और घर से निकल पड़े। जब वकास अपनी ममानी के घर पहुंचा तो अपनी माँ को अंदर जाने का कह के कोई गाड़ी पोर्च में खड़ी करने लगा और जो इनके लिए तहाइफ लाए थे उनको एहतियात से निकाला और अंदर की जानेब बढ़ने लगे। जब इसको गेट से अंदर आती एक और गाड़ी नज़र आई और इसमें से एक लड़की बाहर आई जो अपना दुपट्टा संभालने में हलकान हो रही थी शायद, और इसी से चूड़ियों की खनक गूंजी। वकास बेसाख्ता इस आवाज़ में खो गया और भूल गया कि अंदर भी जाना है। जब लड़की इसके पास से गुजरने लगी तो उसको भी एहसास हुआ कि कोई इसको घूर रहा है, लेकिन इसको क्या खबर कि सारी ज़िंदगी घूरने का इरादा रखता है। मरहा। वकास के लब सरगोशी में हिले। मरहा हैरान रह गई कि इसको इसके नाम कैसे पता। वो इसको जानती भी नहीं थी और आज वो मिराल के कहने पे यहाँ इसके घर मौजूद थी। इससे पहले वो कुछ पूछती, अंदर से चहकती हुई आवाज़ आई, वकास, क्या खाने का इरादा है मेरी दोस्त को जो नरीदों की तरह घूर रहे हो? मिराल अंदर से इनकी तरफ बढ़ती हुई कहने लगी और आते ही मरहा का गाल चूम लिया। ये मरहा की आदत थी, जब कोई प्यारा लगता बगैर किसी की मौजूदगी देखे अगले का गाल चूम लिया। मरहा की इस बात पे वकास होश में आया और शर्मिंदा सा सर खुजाने लगा, लेकिन शर्मिंदा वो कहीं से भी नहीं लग रहा था और मरहा शर्म के मारे लाल ही हो गई। इसकी ये अदा भी वकास ने गौर से देखी और मिराल को मुखातिब किया। मैं तो कुदरत का नज़ारा देख रहा था, साथ हंस दिया और इसका हाल पूछा तो वो मुस्करा दी और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुमने देर कर दी आने में, हम कितने दिनों से यहाँ हैं और तुम अब आ रहे हो? मिराल ने शिकवा किया। या तुम्हें तो मेरे काम का पता है इसलिए वक्त नहीं मिला, वरना पहले दिन ही आ जाता। चलो कोई बात नहीं, खैर इनसे मिलो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त मरहा। तुम पहले मिल चुके हो 3 साल पहले, शायद याद हो। खैर याद कैसे नहीं होगा, जिस तरह घूर रहे थे याद ही होगा। तरफ के साथ ही क्लास भी ले ली वकास की। हाँ याद है, ये कैसी हैं आप? साथ ही मरहा को भी मुखातिब किया। ठीक हूँ शुक्रिया, मुश्किल से जवाब दिया क्योंकि वो मुसलसल उसको घूरे जा रहा था। बस करो वकास, वो बेहोश हो जाएगी, तुम उसको डरा रहे हो, मिराल ने शरारत से कहा और इसको लेके अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि वकास अपनी बेइख्तियारी पे मुस्कुरा दिया और इनके पीछे ही चल दिया। अब तो इस बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। मरहा फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, वकास अहमद। मिसेस मरहा वकास अहमद, और दिलकशी से मुस्कुरा दिया, ये जाने बगैर कि इसकी माँ घर जाने के बाद इसके सर पे बम फोड़ने वाली थी। बातें करके जैन अपने रूम में आया और कुछ फाइल रीड करने लग गया। आज रात को इसको फिर जाना था और कल कामयाबी के साथ लौटना था, लेकिन इससे पहले इसको अपनी शहजादियों से मिलना था जो पता नहीं कहाँ रह गई थी। जैन ने अपना फ़ोन निकाला और शेरी को कॉल की। दूसरी तरफ से उठा लिया गया। हाँ कहाँ हो यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लेके ही नहीं आ रहे इनको? जैन ने बेचैनी से पूछा। इसकी हालत को सोचते शेरी ने कहका लगाया, यार तू ऐसे कह रहा है जैसे तेरी मोहब्बत को लेके गया था। हाँ तो मेरी मोहब्बत ही है तेरे पास,
اس کے لہجے میں اپنی بہنوں کے لیے محبت شیری نے اچھے سے محسوس کی۔ ہاں بس پہنچ گئے جناب، آپ نیچے آ کے دیکھ لیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، گاڑی کی پورچ میں رکنے کی آواز آئی اور زین نے پردے پیچھے کر کے دیکھے تو اس کی شہزادیاں گاڑی سے نکل رہی تھیں، جبکہ ایمن کا منہ پھلا ہوا تھا۔ زین فوراً نیچے آیا اور لاؤنج میں ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندر آتے ہوئی ایمن اور نور چیخ کے اس کے پاس آ کے لپٹ گئیں۔ بھائی! زین نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے دونوں کو پیار کیا اور دونوں کو اٹھا لیا، ایک بازو پہ نور ایک پہ ایمن۔ دونوں بہنوں نے اس کے گال کا بوسہ لیا۔ کیسی ہیں میری گڑیاں؟ زین اسی طرح دونوں کو اٹھا کے صوفے پہ لے کے بیٹھ گیا اور دونوں اس کے بازو سے لپٹ کے بیٹھ گئیں۔ ہم ٹھیک ہیں بھائی، نور نے فوراً کہا۔ لیکن میں نہیں ٹھیک، ایمن نروٹھے پن سے بولی۔ اندر آتے ہوئے شیری نے اس کی بات سن لی اور اپنی مسکراہٹ روکی۔ سارا سامان زین کے کمرے میں بھجوا دیا اور آ کے زین کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ واٹ ہیپن مائی پرنسس؟ زین نے پریشانی سے پوچھ کے اس کی پیشانی چیک کی۔ لیکن بخار تو نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ زین نے سوچا۔ I will never talk to Sherry again۔ شیری کی طرف سے منہ موڑ لیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ Oh but why? What did Sherry do؟ زین نے حیرت سے پہلے شیری کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر ایمن کو۔ He didn't let me drive the car and said that I'm too little for this۔ ایمن نے منہ بنا کے کہا۔ اس بات پہ زین ہنسنے لگ گیا۔ ایمن نے اس کی ہنسی کا بھی برا منایا اور وہاں سے ہو کے پوچھا، You think the same؟ No my جان، I don't think so at all۔ My ایمن is the bravest girl۔ زین نے کہتے ہی اس کے سر کا بوسہ لیا۔ I'm also brave girl۔ نور نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ Yes you both are۔ اب شیری بولا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ نور سے بات کریں۔ ایمن نے ابھی بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ اتنی جلدی ماننے والی نہیں ہے۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا آپ کو منانے کے لیے؟ ویسے میں آج آپ دونوں کو رات کو مووی دکھانے والا تھا۔ خیر اب تو آپ ناراض ہیں، میں نور کے ساتھ دیکھ لوں گا، ہے نا نور؟ شیری نے اس کو مسکا لگایا جو کہ لگ بھی گیا۔ شیری میں تو ناراض نہیں ہوں۔ I was just kidding۔ وہ فوراً زین کے پاس سے اٹھ کے اس کے بازو کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی کہ کہیں نور کے ساتھ اکیلے ہی نہ دیکھ لے۔ زین اس کے اس طرح بدلنے پہ کہکہا لگا بیٹھا۔ نور بھی اب جا کے شیری کے پاس بیٹھ گئی کہ ہم ساتھ دیکھیں گے مووی۔ آپ تو پھر مجھ سے پیار نہیں کرتے نا، شیری سے کرتے ہو جو اس کے ساتھ مووی دیکھو گے۔ زین نے منہ بنا کر کہا جیسے اس کو ان کی حرکت پہ افسوس ہوا ہو۔ وہ دونوں پھر زین کے پاس آ گئیں اور اس کے گال پہ بوسہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ دیکھیں گے۔ یعنی میرے ساتھ نہیں پھر؟ شیری نے کہا۔ جانتا تھا آگے کیا ہوگا۔ وہی ہوا، دونوں کبھی شیری کو دیکھتے ہیں اور کبھی زین کو۔ ہم آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور شیری آپ کے ساتھ بھی، لیکن آپ دونوں ناراض نہ ہوں۔ دونوں نے رونے والا منہ بنایا تو زین کو ان پہ بہت پیار آیا۔ ان کو لے کے شیری کے پاس بیٹھا اور کہا، تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم چاروں مل کے مووی دیکھ لیتے ہیں۔ شیری بھائی آپ کے لیے پیزا بنائے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں کے چہرے جیسے کھل گئے، فوراً سے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئیں کپڑے چینج کرنے۔ جاتے جاتے زین کو کہہ کے گئیں کہ آپ کے روم میں ہم نے سرپرائز رکھا ہے۔ تو زین اس بات پہ کھل کر مسکرایا اور ان کے جانے کے بعد شیری سے آج کی یونیورسٹی میں ملاقات کا پوچھنے لگا۔ میں نے کھل کے بات کی اور دانی کو بھی اشارہ دے دیا تھا کہ ابھی انفارمیشن اپنے پاس ہی رکھے، اور ٹیچر نے کوئی خاص بتایا نہیں۔ مجھے تو یہ بھی شامل لگتا ہے ان کے ساتھ۔ ویسے بڑا ہی کوئی ٹھرکی تھا، اپنی کلاس کی بچوں کو تاڑ رہا تھا۔ زین نے ساری بات سنجیدگی سے سنی۔ ٹھیک کیا، یہ تو شکر کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ سنی ان کا ہی آدمی ہے، ورنہ ان کو پتہ لگ جاتا کہ ہم وہاں پہ کل چھاپہ مارنے والے ہیں۔ اور ہاں، ٹھڑک پن کی تو بات نہ ہی کرو، تم تو اچھا ہے جانتا ہوں تمہیں بھی میں اچھے سے۔ زین نے گھور کے دیکھا تو شیری ہنسنے لگ گیا۔ کیا کروں یار، تو کروا نہیں رہا، میرا ہو نہیں رہا تیری وجہ سے۔ تو جلدی سے اپنا بندوبست کر تاکہ میں بھی کہیں لگوں، ورنہ میرے ہونے والے بچے تانے ماریں گے مجھے کہ کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں ہمارے جو جوانی میں شادی نہیں کی۔ شیری نے مکمل افسوس کا اظہار کیا۔ بریک تب لگی جب پتہ لگا کہ زین سب گھوڑیوں سے نواز رہا ہے۔ اب تو اس طرح گھور تو نہ، تو نے ٹھڑک پن کا کہا تو میں نے وجہ بھی بتا دی۔ اب اپنا غم کسی کے ساتھ شیئر تو کرتے ہی ہے نا،
لیکن تو کہاں سمجھے گا، تو صدا کا سرا کریلا۔ ہائے یا اللہ، مجھے بھی کوئی دے دے جو مجھے سمجھتی اور اس کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے بچوں کی تعلیم لیٹ ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ شہری تو اپنا دکھڑا ہی سنانے بیٹھ گیا۔ ذہن نے ایک دھموکہ جڑا اس کی کمر پہ، آخر کب تک سنتا اس کی بکواس؟ تو وہ فوراً کسی کام کا کہہ کے کھسک گیا، ورنہ ذہن سے پڑ ہی جانی تھی دو، اور جو اس کے سامنے اپنے فضول خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ ذہن بھی اس کی حرکت پہ ہنستا ہوا اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں پہ اس کی شہزادیوں نے اس کا سرپرائز رکھا تھا۔ وہ سب اب لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ خدیجہ بیگم بھی مرحا سے بہت پیار سے ملی۔ حذیفہ تو سب سے زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کو مرحا بہت پسند تھی۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ چپک کے بیٹھا تھا اور چہرہ ہاتھوں پہ گرا کے اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وقاص ایک کونے میں بیٹھ کے موبائل پہ لگا تھا، ساتھ ساتھ ایک نظر مرحا کو بھی دیکھ لیتا۔ سب خواتین اپنا گروپ بنا کے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ امی پھپھو کے ساتھ نوال، میرال اور مرحا آپس میں موبائل میں گھس کے راز و نیاز کر رہی تھیں، اور حذیفہ فری کا ساتھ بیٹھا تھا، اسی لیے اکیلا بیٹھا تھا۔ کھانا وہ لوگ کھا چکے تھے، رات بھی کافی ہو گئی تھی، اسی لیے امی نے مرحا کو منع کر دیا تھا واپس جانے سے۔ اب وہ رات ان کے پاس ہی تھی۔ چونکہ وہ ابھی ہاسٹل رہ رہی تھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پہ اطلاع دے دی تھی۔ پھپھو لوگ بھی کافی دیر بعد ملے تھے، اسی لیے وہ بھی آج یہیں پہ رک رہے تھے۔ ذرا شرم نہیں ہے تم دونوں میں کہ سب کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں تو چائے کہوہ ہی بنا لائیں؟ پتہ نہیں کن کی اولادیں ہوتی ہیں جو خود کچھ کر لیں بن کہے۔ مجھے تو یہ نکمی اولادیں ہی ملی ہیں۔ آسیہ بیگم نے جب ان کو مسلسل موبائل میں گم پایا تو لگے ہاتھوں کلاس لے لی سب کے سامنے۔ نوال پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ میرال معذرت کر کے اٹھ گئی۔ اب نوال اٹھ کے وقاص کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور حذیفہ کو تو موقع مل گیا اور اپنی باتیں لے کے بیٹھ گیا۔ مرحا کہ آپ کی منگنی ہوئی ہے، سیدھا کام کی بات پہ آئے اور آپ ہی کہنے کا تکلف نہیں کیا۔ وقاص کے بھی کان اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ مرحا نے حیرت سے پوچھا۔ بھئی بتائیں نا، اس نے ضد کی پوچھنے کی تو مرحا نے جواب دیا، نو آئی ایم ناٹ انگیجڈ۔ تو دونوں لڑکوں نے سکون کا سانس لیا۔ حذیفہ نے تو اونچی آواز میں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کیا۔ تو مرحا حیرت سے اسے تکنے لگی، وہیں وقاص کا بھی منہ کھل گیا اس کے شکر ادا کرنے پہ۔ ادھر نوال کو تب ہی چڑھ گئی۔ ہائے ٹنڈے، تو کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ نوال نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ یہی بات پہ کہ وہ انگیج نہیں ہے۔ اب نوال باقاعدہ اس کے اور مرحا کے درمیان بیٹھ گئی، کہیں خود ہی نہ منگنی کر لے بیٹھے بیٹھے۔ اب جھٹکا لگنے کی باری وقاص کی تھی۔ لے وہ کیوں کریں گی ان سے شادی؟ میں ہوں نا ان سے شادی کرنے کے لیے۔ ویسے بھی وقاص بھائی تو بہت بڑے ہیں ان سے، بھائی کے ساتھ تو وہ بہت چھوٹی لگیں گی، جبکہ بھائی بوڑھے انکل۔ اس نے جیسے پتہ کی بات بتائی وقاص کو تو پانی پیتے پھندا ہی لگ گیا تھا۔ مرحا بیچاری کبھی اس چھوٹے لڑکے کو دیکھتی تو کبھی وقاص کو، جو سب کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ اگر وقاص نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس بات کو بہت انجوائے کرتی، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سنبھلا تو فوراً سے پہلے بولا کہ میرے ساتھ تو ٹھیک ہی لگیں گی، البتہ تمہارے ساتھ وہ آنٹی لگے گی۔ وقاص نے جل پھوند کے کہا، تو کیا ان پہ آپ کی نظر ہے؟ میں بتا رہا ہوں یہ میری ہی ہیں، خبردار آپ نے ان کے بارے میں سوچا تو۔ جواباً وہ بھی گھور کے بولا۔ مرحا سے تو بیٹھنا محال ہو گیا تھا، چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا تھا، نظریں اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ نوال ہوکوں کی طرح کبھی ٹینڈے کو دیکھتی تو کبھی اپنے بڑے بھائی کو، جو آج تک لڑکی کے معاملے میں انوالو نہیں ہوا تھا اور اب کیسے ٹینڈے سے لڑ رہا تھا۔ نوال تو داد دیے بنا رہ نہیں سکی۔ میرال کچن میں چائے بنا رہی تھی، جب اس کو کال آئی تو اٹینڈ کر کے ذرا آہستہ آواز میں پوچھا، کام ہو گیا کیا؟ دوسری طرف سے مثبت جواب ملنے پہ اس نے نظر رکھنا اس پہ ہر پل کی، کہہ کے دوسری طرف سے اوکے سن کے کال کاٹ دی اور سکون کا سانس لیا۔ اب اس کو اس بارے میں احتیاط سے قدم اٹھانا تھا اپنی دوست کی زندگی کی خاطر۔ چائے بننے پہ کپوں میں ڈال کے باہر آئی تو اس نے مرحا کو کہتے سنا، میں روم میں جا رہی۔ تو میرال نے فوراً وجہ پوچھی، کیونکہ اس کا ارادہ مووی دیکھنے کا تھا سب کے ساتھ بیٹھ کے۔ ویسے ہی اس سے بولا نہیں جا رہا تھا ان کی باتیں سن کے۔ وہ کچھ نہیں ناراض ہے مجھ سے کہ میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں۔ میرال کی سوالیہ نظر کو اپنی طرف دیکھ کے وقاص نے مسکرا کے جواب دیا۔ تو مرحا سکون سے بیٹھی اور سوچا اکیلے میں وہ میرال کو خود بتا دے گی یہ بات۔ پھر کون سی دیکھنی ہے مووی؟ میرال نے بھی اپنی نشست سنبھال کے کہا۔ چائے وہ پہلے ہی دے آئی تھی امی لوگوں کو اور وہ سب سکون سے بیٹھے تھے۔ ہارر
حذیفہ نے فوراً کہا تو سب نے تائید کی، لیکن ایک کی جان مشکل میں پڑ گئی تو سب نے مل کے مووی دی نن ڈیسائیڈ کی۔ اب وہ سب کشن پہ بیٹھ گئے تھے نیچے، وقاص کی ایک سائڈ پہ میرال اور دوسری پہ حذیفہ اور اس کے ساتھ نوال، جبکہ میرال کی سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب سب مووی دیکھنے میں مگن تھیں، جبکہ وقاص کسی کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ بس اب رات بہت ہو گئی ہے، اب جا کے سونا چاہیے، لیکن نوال زور شور سے کہتی کہ بھائی آپ ڈر رہے ہیں، تو وہ کہتا کہ نہیں واقعی رات بہت ہو گئی ہے، اب سونا چاہیے، ورنہ وہ جس فیلڈ میں تھا وہاں تو ڈرنا نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ زین کو کمرے میں ایک ٹی شرٹ ملی، ساتھ میں برانڈ واچ اور برانڈ پرفیومز بھی، وہ بھی اس کی پسندیدہ کلیکشن میں سے۔ پھر چاروں نے رات کو فائنڈنگ ڈوری دیکھی جو وہ کئی بار دیکھ چکے تھے، زین اور شیری کے ساتھ، اور وہ نور اور امن کو پسندیدہ کارٹون مووی تھی۔ پھر زین ان کو سلا کے اپنے ضروری سامان لے کے شیری کو اطلاع کر کے نکل پڑا، اللہ کا نام لے کے۔ اپنے والد کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا رات کو جانے کا، اور اب اس سے یہ مشن ختم کر کے شام تک اپنی شہزادیوں کے پاس پہنچنا تھا، کیونکہ وہ ناراض ہو جاتی، پہلے بھی وہ ان سے اتنے دن دور رہا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب موجود تھے سوائے وقاص کے، وہ ضروری کام کہہ کے رات کے آخری پہر کو ہی نکل گیا تھا۔ وقاص آرمی میں میجر تھا، میرا حسب معمول تیار ہو کے بیٹھی تھی، لیکن آنکھیں سرخ تھیں۔ بیٹی آنکھوں کو کیا ہوا؟ پھپھو نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں پھپھو، وہ رات میں کیس اسٹڈی کر رہی تھی، شاید اس وجہ سے، بغیر نظر ملا کے جواب دیا۔ آؤ مرا، تمہیں جاتے ہوئے ڈراپ کروں گی۔ اٹھتے ہوئے مرا کو بھی مخاطب کیا۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتی ہوں، وہ بھی اٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اور بیٹا وہ رات کو بجلی چلی گئی تھی، آپ کو کہیں مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، میں آرام سے سو گئی تھی نوال کے ساتھ، میرال نے شاید کیس اسٹڈی کرنا تھا اس لیے نوال کے ساتھ تھی، میں مسکرا کے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں۔ دونوں کا ماتھا چوما، پھر پھپھو نے بھی ماتھا چوما اور ان کے لیے دعا کی۔ گاڑی میں خاموشی تھی جس کو میرال کی آواز نے توڑا۔ تم کسی اچھی سائیکیٹرسٹ کو جانتی ہو؟ مرا نے حیرت سے میرال کو دیکھا جو بالکل سیریس نظر آ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، بس ایک کولڈی کو ضرورت تھی اس لیے جانتی ہوں کیا کسی کو؟ میرال نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ہاں جانتی تو ہوں، میں تمہیں ان کا نمبر واٹس ایپ کر دیتی ہوں، میرال نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دینا یاد سے۔ اوکے چلو، میرا ہاسٹل آ گیا، میں جاتی ہوں، اور اپنا خیال رکھنا یار، مجھے بہت فکر لگی رہتی ہے تمہاری، انشاءاللہ تم کامیاب لوٹو گی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آخر میں اس کے لہجے میں نمی گھل گئی، میرا کو اس کی بات پہ بہت پیار آیا اور اس کو گلے لگا لیا۔ یار تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، اللہ ہے نا میرے ساتھ، اور مجھے کامیابی لوٹائے گا، اور یہ کوئی بڑا مشن نہیں ہے، بس ہمیں وہاں جا کے سب کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے اور گرفتار کرنا ہے۔ تم خواہ ٹینشن لے رہی ہو، بہادر بنو، ورنہ وقاص کیا سوچے گا کہ تم تو بہت ڈرپوک ہو۔ آخری بار شرارت سے گئی تو مرا جھیپ گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میرال، ایسا کچھ نہیں ہے، اب مجھے بچی بھی نہ سمجھو، تم جس طرح اٹھ کے جا رہی تھی کل، اور وقاص جیسے دیکھ رہا تھا، تمہیں کوئی بچہ بھی ہو تو اسے لگ جائے گا پتہ، میرال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے کیسا لگا میرا دوست؟ میرا شرارت سے پھر باز نہ آئے۔ بہت ہی برا، مرا نے تب کے کہا۔ اچھا واقعی، ویسے لگ تو نہیں رہا جس طرح تم اس کے نام سے شرما رہی ہو، میرال نے مصنوعی حیرت سے کہا، تو وہ اور شرما کے دھوری ہو گئی۔ اس بات پہ میرال کا کہکہا گونجا۔ میرال، مرا نے روحانسی ہو کے کہا۔ اچھا اب نہیں کہتی، اپنا خیال رکھنا، پھر سے گلے لگا کے اس کو پیار سے کہا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، کہتے ہی اتر گئی۔ میرال نے ایک گہرا سانس لیا اور اللہ کا نام لے کے اپنی منزل کی جانب چل دی۔ آج اس کا پہلا کیس تھا اسلام آباد میں، وہ اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح جب فجر پڑھ کے اٹھی تو اپنے والد صاحب کو یاد کر کے روئی اور ان کے لیے دعائیں خیر بھی کی، انہوں نے ہی تو اس کو بہادر بننا سکھایا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں اپنے والد صاحب کو یاد کر کے۔ ابو آپ کیوں؟ آپ کی میرال ابھی بھی بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ نہیں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر کے ایک بار پھر وہ کامیاب ہونے جا رہی تھی۔ میرال نے آفس پہنچ کے سب سے پہلے آئی جی کو اپنا ہوم ورک بتایا اور اپنی ٹیم کے ساتھ وطن کے دشمنوں کا خاتمہ
عزم لے کے نکل پڑی، لیکن جس کے ساتھ آج کی حصہ وہ تو آیا ہی نہیں، شاہ زین مراد۔ خیر اس کو خود پہ اور اللہ پہ بھروسہ تھا کہ وہ کر سکتی ہے۔ یہاں پہنچ کے اس نے سب کو ان کی جگہ پہ الرٹ ہو کے رکنے کا کہا اور کہا کہ جب تک وہ اشارہ نہ کرے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بھی اطلاع دی گئی تھی کہ ہمارے کچھ آفیسرز یہاں حلیہ بدل کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ یہ ایک بظاہر دوائیوں کی فیکٹری تھی جہاں پہ میڈیسنز بنتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے یہاں یہ بننے کا کام سر انجام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ باہر سے بنی بنائی منگوائی جا رہی تھیں۔ کچھ عرصے تو کسی کو شک نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں کو نشے کی عادت لگ گئی۔ فیکٹری کے قریب کی یونیورسٹی میں بھی یہ کام سر انجام ہونے لگا۔ یونیورسٹی کے پرنسپل جو کہ کمال مراد کے دوست تھے، انہوں نے ان سے اس بارے میں بات کی اور یہ بھی بتایا کہ بہت سی لڑکیوں کو بھی منشیات کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو شاہ زین سے مشورہ کر کے باقاعدہ ہیڈ آفس سے اجازت لے کے اس مشن پہ کام شروع کر دیا۔ دانی اور شہری نے اپنے طریقے سے پتہ لگوایا تو ان کو اس فیکٹری پہ شک ہوا، اور پھر شاہ زین اپنے پلان کے مطابق ان کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اس کام میں اس کی مدد سنی نامی لڑکے نے کی، جو کہ ان کے لیے مخربی کا کام کر رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ بھی لالچ میں آ گیا اور ان کے خلاف ہو گیا۔ جس دن انہوں نے ساری انفارمیشن ہیڈ تک پہنچانی تھی، اسی دن زین نے اس کے ہاتھیں سن لی۔ وہ کسی سے اس چیپ کے بارے میں بات کر رہا تھا جس میں انفارمیشن تھی، اور یہ بھی کہ وہ یہ چیپ دانی کے پاس لے کے ختم کر دے گا، پھر کوئی ثبوت نہیں ملے گا ان کے خلاف۔ اس لیے شہری نے دانی کو اشارے سے ہی منع کر دیا تھا، اور سنی کو پتا کہ اس سے سبق دلوا دیا دانی نے یہ بھی کہ کس ٹائم ان کا مال آنے والا ہے۔ مال پہنچنے کا ان کو پتا تھا، لیکن اصل ٹائم کا ان کو آج پتا چلا تھا، اسی لیے آج ساری ٹیم تیار تھی۔ بہرحال کچھ غیر معمولی سا لگا تو وہ گیٹ کے پاس پہنچی۔ دو کنٹینرز آگے والی سائڈ سے آ رہے، جبکہ ایک پچھلی سائڈ سے، جس میں مکمل نشہ آور ادویات تھیں۔ جو کنٹینر آگے کی طرف آ رہے تھے ان میں شروع میں صحیح ادویات کے بعد منشیات تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب کوئی تلاشی لے تو آگے سے سب اصلی نکلے، باقی کوئی سارا ٹینکر چیک کرے گا۔ بہرحال پچھلے گیٹ پہ موجود تھی جب کوئی اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی اس کانسٹیبل رفیق بھی تھا۔ مرحا حیران سے اس گندے موالیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک جو اس پاس ہی کر رہا تھا اب اس کا جائزہ لے رہا تھا، جس نے حسب معمول یونیفارم کے نیچے ہیل پہنی تھی۔ مرال نے خود کو ایسے گھورتے پا کے تیش آ کے میں پوچھا کہ اوئے گندے موالی، اس طرح کیا گھور رہے ہو؟ اگر آج کام ادھر ضروری نہیں ہوتا تو فرصت میں کہتے کہ گھور لو، لیکن اب نکل یہاں سے ورنہ پہلی فرصت میں اڑا دوں گی۔ کانسٹیبل فوراً آگے آیا بتانے کہ وہ کون ہے، مبادا کہیں سچ میں مار ہی نہ دے، کیونکہ کانسٹیبل دوسرے آدمی نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، اور اس پہلے وہ کچھ کہتا مرال نے رکھ کے دی کہ اس کا جبڑا ہی ہل گیا تھا۔ خبردار جو تم نے بکواس کی بھی، تو شکل سے یہ بچہ چور لگتے ہو، اب نکلو میرے پاس سے ورنہ دوبارہ کہوں گی نہیں کروں گی۔ کانسٹیبل مشکل میں ہی پڑ گیا کہ کیسے میڈم جی تو سننے کو تیار ہی نہ تھیں، اپنا تو دوسرا سر کا تعارف کیسے کرواتا۔ میڈم جی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، اور تم کیا گھور کے دیکھ رہے ہو مجھے؟ ہاں اپنی آنکھیں سنبھال دو کہ رکھو ورنہ نکالنے میں دیر نہیں لگانے کی۔ اور ویڈیوز کے لیے you can subscribe to my channel. Let me know if you want to know what happened next, please. Thank you.